अस्सलाम वालेकुम। हम और आप 99 के साथ हाजिर खिदमत हूँ आपकी होस्ट सनाली ताज। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मोटिवेशन एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर किसी को मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी रात भर में बदल जाती है। हमारे प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम अपने व्यूअर्स को ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जो उनको देखकर, उनको सुनकर कुछ ना कुछ सीखें, समझें। परेशानियां और गम सबकी ज़िंदगियों में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ धर के बैठ जाए। कोशिश करते रहना, जद्दोजहद करते रहना, यही ज़िंदगी का नाम है। इसी बात से हम आगे इस बात को बढ़ाते हैं और आपको जैसे पता है कि हम आपको नए यूथ को, नए बच्चों को, जनरेशन को जिनमें स्टेबिलिटी नहीं है, जिनके समझ में नहीं आता कि अपनी लाइफ को किस तरफ लेकर जाएं, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया है और उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। आज हमने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में यहाँ पर मधु किया है, वो एक मल्टीपल पर्सनालिटी रखते हैं। मल्टीपल पर्सनालिटी से मुराद ये कि उनके सोशल वर्किंग में बहुत सारे काम हैं, एक काम नहीं है। उनका इंट्रो थोड़ा सा कराती चलूँ आपको कि फाउंडर हैं बनो यूथ की आवाज़ के, CEO हैं theplanner.com के, प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स विंग के हैं और इस तरह की बेशुमार डेजिग्नेशंस उनके पास हैं। माशाल्लाह बहुत कम वक्त में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है अपनी वर्किंग से। बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, बहुत वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आइए मिलते हैं गुलाम मोइनुद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मोइनुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको? पहले तो ये बताइए, यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारी टीम को देख के, हमसे मिलके कैसा लगा आपको? एक्चुअली आपने बनवीत की आवाज़ और मेरे नाम के हवाले से आपने जितनी भी चीज़ें, जितनी भी इंट्रोडक्शन दी हैं, एक आम आदमी तक इन सब चीज़ों को पहचाने में इदारों का बड़ा हाथ होता है, और ख़ासतौर पर उन इदारों का जो मीडिया के हवाले से काम करते हैं। तो उसमें आपका नाम और आपके इदारे का नाम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 99 के हवाले से मैं ये बात करता चलूँ, देखने वाले को भी बताता चलूँ कि ज़ाती हैसियत में एक लिमिटेड वसाइल के साथ और एक ख़ास तौर पर ख़ास टीम के साथ जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो मैं और मेरे साथ सारे लोग जो इस तरह का काम करते हैं आपको सलूट पेश करते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका तो काम ही ये है कि लोगों को मोटिवेट करना। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम भी किया और उसमें एज जजेस आपने मुझे नात कंपटीशन में बुलाया। अच्छा, उसके हवाले से मुझे ये बताइए कि जो बच्चे नात के शौकीन हैं या कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से भी आप कुछ करते हैं? क्या वर्किंग है आपकी? बात दरअसल ये कि चूँकि एक आम फहम में ये बात की जाती है कि पाकिस्तान का 59% जो है वो यूथ है, और 59% यूथ की बात करें तो उस यूथ को यूटिलाइज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। वो कि अलग अलग इदारे अलग अलग डोमेन में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास मुल्क पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मुस्लिम रियासत होने की वजह कर नात के शोबे से मुंसलिक बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अच्छा, हम देख रहे होते हैं कि जब रमज़ान आता है तो रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से बच्चों को काफ़ी सारे मौके दिए जाते हैं और उन मौक़ों को बच्चे अवेल भी करते हैं, और उन मौक़ों पे बच्चों को अवेल करवाने में आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया है कि कम्युनिटी के लिए सर्विसेज दे रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चों की तादाद है उस हिसाब से उनको जो मौके चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो नाकाफ़ी हैं। अच्छा, नात के अलावा आप मतलब क्या क्या प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि पाकिस्तान से बाहर रहने का इत्तेफाक हुआ रोज़गार के हवाले से। कोई 4 साल 5 साल के बाद जब पाकिस्तान वापस आया और यूथ के अंदर आकर चीज़ों को करता हुआ मैंने देखा, तो मुझे बड़ा मुतासिर हुआ कि इतनी ज़्यादा तादाद में ऐसे लोगों की मैंने देखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सलाहियत के हामिल हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं थे। देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर अपने आप को देखूँ, मैं जब क्लास 9 या 10 में था तो मैं चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। उसकी वजह थी कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। देन फिर मैंने ये फैसला किया कि हम कुछ ऐसा करें कि वही वाली बात जो मैंने अभी शुरू में करी अपने प्रोग्राम में कि इंसान के साथ जब कुछ ऐसे हादसे पेश आते हैं या वो होता है तो कुछ लोग लेट डाउन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फैसला करते हैं कि इसी चीज़ को लेके आगे चलें। वही आपके साथ हुआ? एग्जैक्टली ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, और मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट ये था कि मैंने ये फ़ैसला किया
کہ میں کچھ اسپیشل کروں ان لوگوں کے لیے. دین ہم نے بنو یوتھ کی آواز بنائی. اچھا بنو یوتھ کی آواز اس لیے بنائی, میرا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے. اورنگی ٹاؤن کے اندر جو تعداد ہے بچوں کی وہ بہت زیادہ ہے, اور اس میں ان بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے نسبتاً کراچی کے, جو سانگ کے حوالے سے, نعت کے حوالے سے, قرأت کے حوالے سے, اسپیچ کے حوالے سے, ڈیبیٹ کے حوالے سے, اگر میں بات کروں تو پینٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے نا وہ کوالٹیز موجود ہیں. تو ہمیں اس بات کو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا تھا کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, اور اورنگی کا بچہ جو وسائل کی کمی کی وجہ کر اپنے گھر سے شہر کراچی تک کا سفر نہیں کر پاتا تھا, تو ہم نے ان کے لیے پلیٹ فارم بنایا. اور آج مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان کی سطح میں پچھلے گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے 250 سے زیادہ ایونٹ کیے ہیں, اور ہم نے سپورٹنگ پارٹنر, کوئی بھی ادارہ کہیں پر بھی کوئی بھی ایونٹ کرتا ہے, بنو یوتھ کی آواز اس کو اینی ٹائم رات کے پہر میں بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہے. اچھا آپ لوگ اسپانسر بھی کرتے ہیں, اسپانسر سپورٹ کرتے ہیں ایسے اداروں کو یا ایسے لوگوں کو جو نہیں کر پاتے, ان کا وسائل نہیں ہوتے؟ اس میں 2 باتیں ہیں کہ جب میں کل کی بات کروں, ماضی کی بات کروں, جب ہم نے اپنا ایونٹ پلان کرنا چاہا, ہم نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا, لیکن جب بات آتی ہے نعت کی, قرأت کی, اسپیچ کی, تو اس میں نہ جانے کیوں اداروں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن ہم بات کریں میوزیکل نائٹ کی, ہم بات کریں کانسرٹ کی, تو اسپانسرس کے انبار لگ جاتے ہیں. ہم نے شروع کے دنوں میں بہت مشکل سے اپنا ایونٹ کیا, اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے اپنا سیل فون بیچ دیا, کیونکہ لوگوں نے پرومس کیا, وہ پورا نہیں ہو سکا, اور لاسٹ ڈے تھا تو ہم نے سیل فون بیچا. لیکن الحمدللہ آج میری آواز, بنو یوتھ کی آواز جو ہے وہ آپ کو یہ اندیا دیتی ہے کہ آپ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی بھی یوتھ سے ریلیٹڈ ایونٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ہر طریقے سے مدد فراہم کریں گے. مطلب یہی کہ انسان اگر کوشش کرے تو راستے نکلتے جاتے ہیں. جی چلو کچھ کام کر جائیں, کسی کے کام آ جائیں. اور اس کے علاوہ میری آپ سے گفتگو ہوئی تھی, تو آپ شادیوں کے حوالے سے بھی بچیوں کی جو ہے ورک آؤٹ کرتے ہیں. چونکہ میرا ادارہ بنو یوتھ کی آواز از ناٹ آرگنائزیشن, ناٹ اے فاؤنڈیشن. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ این جی او ہیں, یا لوگ کہتے ہیں کہ میں این جی او, میں کہتا ہوں خدمت کرنے کے لیے این جی او کو ہونا یا فاؤنڈیشن کو ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے دل میں جذبہ دیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کی ایکٹیونیس پر ہے نا کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں, آپ کتنا سوشل ہیں, اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو ہو سکے ہم وہ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا آپ کا آفس ہو یا آفس کے اندر آپ بیٹھیں یا ایک وہ, اگر آپ ایکٹیو ہیں, آپ کے پی آر ہیں لوگوں سے, تو آپ بہت اچھا ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. جی اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرتے رہنا چاہیے, اور ہم الحمدللہ کرتے ہیں. جی تو بس بہت کچھ آپ سیکھا. اور اس کے علاوہ آپ کی اتنی ساری جو ڈیزگنیشنز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت آپ بتائیں گے؟ جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے اپنے ٹاؤن کے اندر ایونٹس کرنے شروع کیے, پھر میں ٹاؤن سے نکلا, پھر میں شہر کراچی کے اندر آیا. اچھا جب میں کہتا ہوں کہ لو جی آج پھر میں اورنگی ٹاؤن سے شہر کراچی میں آ چکا ہوں, تو لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے, کہ تصور کرتے ہیں کہ وہ بھی کراچی کا حصہ ہے اورنگی ٹاؤن. آئی نو دیٹ ویری ویل, بٹ جب میں کچھ نہیں تھا تو شاید اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی. مجھے بہت فیل آتی تھی یہ بات, پتہ نہیں کیونکہ ہمیں لوگ سپورٹ نہیں کرتے. لیکن آج کراچی میں این یونیورسٹی, جامع کراچی, عثمانیہ یونیورسٹی, اقرا یونیورسٹی, وفاقی اردو یونیورسٹی, اس کے علاوہ جتنی بھی آڈیٹوریمز ہیں, شاید ہی نادر کہاں پر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں بنو یوتھ کی آواز اس کا حصہ نہیں ہوتی ہے. اچھا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس میں, آپ نے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے ایسا سوشل ورک کے حوالے سے؟ مجھے کوئی 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, بٹ آن گراؤنڈ جب میں نے کام کرنا شروع کیا اور ذاتی حیثیت میں اپنا ادارہ بنایا تو کوئی 4 سال ہے ہمارا. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ سیلانی رضاکار فاؤنڈیشن اورنگی ٹاؤن UC19 اس کا انچارج بھی رہا, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر بہت ساری ایکٹیویٹی کی. یہ ساری ایکٹیویٹی ایسی ہے جو آپ شو نہیں کرتے یا پھر وہ میڈیا پہ ایسا اس طرح نہیں دکھاتے ہیں. جی ماشاء اللہ, اتنا آپ کا کام ہے, اتنا سب کچھ. اب کچھ تھوڑا ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی خود کی شخصیت کیا ہے, کس طرح آپ کی تعلیم, آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں تک ہے ماشاء اللہ, اور کس طرح آپ نے اس سفر کا اسٹارٹ لیا آپ نے؟ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں ایک ایسی فیملی سے ہوں جہاں پر جب میں کلاس 9 میں تھا, بورڈ کی فیس پے کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. میری والدہ نے کہا کہ بندے بیچے دین, میری رجسٹریشن ہو گئی, اور وہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. اور چونکہ ہماری فیملی کے اندر چھوٹی بہن تھی, وہ والد کی طبیعت خراب ہوتی تھی بہت زیادہ, وہ کینسر سے ریلیٹڈ کسی ڈیزیز کا شکار بھی ہیں. دین گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی شادی کے. پھر فوراً بعد میں نے, میرا ایک بزنس تھا گارمنٹ سے ریلیٹڈ, پہ میں نے وہ بزنس کیا. اور چونکہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں الیکٹرانکس اس طرح کی چیزیں رچی بسی ہوئی تھی, تو پھر مجھے سیمنس پاکستان میں جاب آفر ہوئی, میں نے سیمنس میں جاب اختیار کی. اور میری زندگی کا سب سے زیادہ جو اعزازی وقت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان آرمی کے ساتھ 8 سال آل پاکستان سیکیورٹی تنصیبات کے انسٹالیشن میں ایز ریجنل پروجیکٹ انچارج 8 سال میں نے اسپینڈ کیے. وہاں سے ایک کانفیڈنس, زیادہ تر آپ کا وقت جو ہے
وہ یہ اس میں سوشل گیدرنگ اداروں کے ساتھ سوشل اس کی اچھا آپ ویسے میں نے الیکٹرانکس کیوں ہے کہ ایک کسی ادارے سے آپ منسلک نہیں ہیں, آپ کی بہت ساری ڈیزگنیشنز ہیں, تو آپ کس طرح ان سب چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں؟ اس کا جواب ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ بیکاز ایک این جی او کو یا ایک اس چیز کو چلانے کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف ٹائم فار دس, بٹ یہ ہے کہ آپ کس طرح وقت نکالتے ہیں؟ اتنی ساری ڈیزگنیشنز ہیں, اور کائنڈلی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے. بالکل بالکل. سب سے پہلے میرا پروفیشن جو ہے وہ سول ہے, میں سول کا کام کرتا ہوں, الیکٹرانکس میری فیلڈ ہے. وینڈر گورنمنٹ پاکستان کے بہت سارے اداروں میں سروسز دے رہا ہوتا ہوں الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ. چونکہ کام اپنا ہے تو ٹائم مینیج کرنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ اداروں کے ساتھ معاملات ہیں. میں کراچی کی 17 سے زیادہ ادارے ایسے ہیں جس کا میں یا تو فوکل پرسن ہوں یا ایڈوائزر ہوں. جب وہ اپنا کوئی ایونٹ پلان کرتے ہیں, ان کو فنڈ کی نیڈ ہوتی ہے یا پھر وہ مین پاور ان کو ضرورت ہوتی ہے, تو ہم اس کے اوپر ان کو پورا سپورٹ دیتے ہیں. میں ایک ادارہ ہوں, میں اکیلے نہیں ہوں, میرے ساتھ میری ٹیم ہے, وہ ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, اور اس کا ایک نمونہ عملی نمونہ آپ نے دیکھا کہ جب میں نے دیکھا ہم نے ایک دن میں 3 ایونٹ کیے بیک ٹو بیک, اور صبح 10 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک کنٹینیوس ہم پروگرام کر رہے تھے, اور وہ ساری چیزیں. تو اب ہوتا یہ کہ سوشل ورک کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں. اچھا غلام محی الدین صاحب, میں آپ سے ایک سوال اہم جو آج کل کے حالات ہیں اس سے ریلیٹڈ میں سوال کرنا چاہوں گی کہ جو کووڈ کا جو مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کتنا افراط زر ہو گیا, کتنی بے روزگاری ہو گئی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا سوچ ہے آپ کی, اس کو کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے اگر بہت ساری این جی اوز مل کے کریں؟ لاسٹ ایئر کرونا کے دنوں میں, چونکہ کرونا کا امپیکٹ لاسٹ ایئر اس سے بہت زیادہ تھا, تو کراچی سے لے کے تھرپارکر اور مٹی تک کام کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا, اور ہم نے کراچی میں بہت زیادہ کام کیا. ہم نے کراچی میں ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی مل کے کام کیا, این جی اوز کے ساتھ بھی کام کیا. مسئلہ یہ کہ اس وقت یہ جو ڈیزیز ہے, یہ جو مرض ہے, یا یہ جو تباہی ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, جو بھی اس کو آپ سمجھتے ہیں, یہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کے علاوہ باقی دیگر جو ممالک ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں فوڈ کے حوالے سے, تمام حوالوں سے. اچھا, وہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ گھر کے اندر محدود ہو جائیں, آپ ایس او پی کو فالو کریں, بالکل کرنا چاہیے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھر کے اندر بند ہو کے رہ جائے, اس کے پاس فوڈ نہ ہو, خوراک نہ ہو. اچھا, ہم اور آپ بڑے لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, ہم تو کسی طریقے سے گزارا کریں, چھوٹے بچے ہیں جو جن کو فیڈ چاہیے ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ریاست پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سوچے, اس کے اوپر کام کرے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے یہ مسئلے کا سولوشن نہیں ہے, یعنی اس کا کچھ ایسا آلٹرنیٹ نکالنا چاہیے کہ لوگ باہر بھی نکلیں, ان کو پرابلم بھی نہ ہو, بے روزگاری بھی نہ ہو. تو یہ چیز بہت افیکٹ کر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ ہم اگر دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو دیکھیں تو ہر وقت انہوں نے اپنے بھی ذمہ داری لی ہے. اگر ریاست چاہتی ہے کہ اس کے ریٹ کو کوئی چیلنج نہ کرے, ریاست چاہتی ہے کہ ڈیوریشن جو ایس او پی کا ہے, اور جو جس ٹائم کے اوپر آپ کو کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے, لوگ کام نہ کریں, سڑکوں پہ نہ آئیں, تو آپ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کریں اور ان کی ذمہ داری لے لیں, تو انشاءاللہ نہ تو ہلاکتیں ہوں گی نہ اموات ہوں, کیونکہ جس کو بھوک ہے, جس کو خوراک چاہیے, وہ اپنی زندگی کو قربان کرنے کو تیار ہے اپنی فیملی کے لیے, کہ مجھے گھر کے بچوں کو لے کر آنا, لا کے تو نہیں دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں, چاہے کتنی تکلیف ہو, وہ کہتے نہیں. اس حوالے سے ایک بات ایڈ کرتا جاؤں میں کہ لاسٹ ایئر کووڈ کے دنوں میں اورنگی ٹاؤن میں نے ایک ریلیف پیکیج اسٹور بنایا تھا. وہاں پہ چونکہ سفید پیش کا آپ نے ذکر کیا, سفید پوش کا, تو اس میں ہم لوگوں نے ان لوگوں کو وہاں پر فیسلیٹیٹ کیا جو پیسوں سے چیز ضرور لینا چاہتے تھے لیکن کم پیسوں میں لینا چاہتے تھے. تو ہم لوگوں نے پورا 3 مہینے کا ایک پورا سسٹم رکھا تھا ریلیف پیکیج اسٹور, اور دیکھنے والے کو بتاتے چلو کہ بنی کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ریلیف پیکیج اسٹور چین اسٹور کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان میں نہیں, فی الحال کراچی کی سطح پہ لانچ کرنے والے ہیں. این جی او بیسڈ ہوگا اور این جی او اس کو چلا رہی ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, اتنی آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر کریم دے. اور ایسی سوچ, پازیٹیو سوچ, یوں تو لوگ جیسے آپ نے اپنے حالات بتائے کہ ایک غریب گھرانے سے آپ کا تعلق تھا, آپ نے ایک اسٹرگل کیا, آپ آگے بڑھے, اور کچھ لوگ نیگیٹیوٹی کی بھی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پازیٹیو گیا اور آپ نے لوگوں کو ہیلپ کرنا شروع کر دیا. تو یہی ہم اپنے ویورز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بولا کہ کبھی بھی کسی پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں آنا چاہیے, بلکہ یو ہیو ٹو بی پازیٹیو. اور اس طرح کی پرسنالٹیز, اس طرح کے لوگ کتنا ورک آؤٹ کریں. اس سے پہلے بھی ہمارے جتنے بھی شخصیات ہم نے بلائے, جتنے بھی مہمان بلائے, کچھ نہ کچھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ایک لگن, ایک فوکس سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہی چیز ہے جو غلام محی الدین صاحب سے ہم نے ڈسکس کیا یہاں پہ.
پہ اور اتنے سارے ورک کام کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ پروگرام بھی ہم نے آپ کے لیے ہی ویورز بنائے ہیں. امید ہے آپ کو پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. اچھا, اینڈ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کو کوئی پیغام دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں. باتیں تو بہت ساری کرنے کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی لائن کے اندر آپ کا فوکس, آپ کا پیغام اگر جائے تو ہم نے سنا ہے, اور یہ جو لائن میں کہوں گا یہ بہت سنی ہوئی لائن ہے کہ یہی حقیقت, یہی ہے دین ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو ہر شخص اپنے ادارے میں اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. اور میں پھر دوبارہ سے آپ کی طرف واپس آؤں گا کہ دیکھیں ہم لوگ, یہ مجھ جیسے لوگ بہت کام کرے, دن رات کام کرتے رہے, ان کو کیمرے کی آنکھ سے دکھانے میں جو لوگ معاون و مددگار ہیں وہ آپ جیسے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگوں کے ادارہ ہے. تو 99 نیوز اور ان کے چینلز کو دیکھیں اور ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک نیکی ہے, کیونکہ نیکی کے کام جو آپ کرتے ہیں, آپ کی اس نیکی کے کام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور ان کو آپ اس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا یہ بھی میری طرف سے انشاءاللہ دعا ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ. اور ہم بھی ان کے بہت تھینک فل ہیں, اور ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا کام کرتے ہیں, اور اس میں سے ہمارے چینل کے لیے آپ نے وقت نکالا اور بالکل ٹائم پر آپ پہنچے. تھینک یو سو مچ. اسی بات کے ساتھ اجازت لوں گی اپنے ویورز سے کہ میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے. اجازت چاہوں گی, آپ کی ہوسٹ ثنا علی تاج. اللہ حافظ.